बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात मखलूक़ात इलाहिया में से एक मखलूक का नाम है जो जी इज्साम भी है, जी रूह भी और इंसान की तरह अक्ल शऊर रखने वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से मख्फी हैं। इसीलिए उनका नाम जिन रखा गया कि जिन के लफ्जी मायने मख्वी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालिब मादा आग है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालिब मादा मट्टी है। इस नूह में भी इंसान की तरह नरो मादा यानी मर्द और औरत हैं, और इंसान ही की तरह उनमें तवालुद तनासल का सिलसिला भी है। और जाहिर है कुरान मजीद में जिन्नात को शयातीन कहा गया है, तो वो भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की कतई दलाइल से साबित है, जिसका इनकार कुफर है। कुरान मजीद की इस्तिलाह में जिन एक गैर मरई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान करीम की 12 सूरतों में 20 मरतबा आया है, जबकि कुरान मजीद के 29वें पारे में मौजूद एक सूरत सूरह जिन के नाम से है। ये मक्की सूरत है, जिसमें 28 आयात और 2 रुकू हैं। जिन्नात को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल तख्लीक फरमाया था। इरशाद बारी ताला है, हमने इंसान को कनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह फरमाने इलाही है, उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। नाजरीन गिरामी, अल्लाह ताला का जिन्नो इंस को पैदा करने का मकसद क्या था? कुरान करीम में इरशाद रुबानी है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। ना मैं उनसे रोजी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहता है कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोजी रसां, तवानाई वाला और जोरावर है। हजरत अबू अल आलिया बयान करते हैं कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमेरात और हजरत आदम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया। हजरत इब्ने मसूद इरशाद फरमाते हैं, लो कि वो आग जिससे जिन्नात को पैदा किया गया वो दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा है, और ये दुनिया की आग उस लो की आग का 17वां हिस्सा है। लो की आग वो है जिससे जिन्नात को पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आसमानों के आबाद कुनुंदगान फरिश्ते हैं, जबकि जमीन पर जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात शोलाजन आग से पैदा शुदा नारी मखलूक हैं, चनाचे जमीन पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद और खून खराबा करते थे, जिसकी रोकथाम और सरकोबी के लिए अल्लाह पाक ने आसमानों से फरिश्तों को नाजिल फरमाया। ऐसे ही एक मार्के के इख्तिताम पर फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला, जिसके वालिदैन उस हालिया फसाद में कत्ल हो गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले गए। अज़ाज़ील नामी ये जिन बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पैदाश में जलीलो ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया और फिर इब्लीस और शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हजरत अबू अल दर्दा से मरवी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्नात को 3 अक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े, एक किस्म फिजा में हवा की तरह उड़ने वालों की है, और एक किस्म वो है जिस पर हिसाबो अजाब होगा। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बाज कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ किस्म से ताल्लुक रखते हैं। चनाचे अगर खाने के दौरान कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दें या उसे वहां से हटा दें। शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धार लेते हैं। इसी तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदल सकते हैं। मसलन वो इंसान, चौपाए, सांप, बिच्छू, ऊंट, बैल, बकरी, घोड़े, खच्चर, गधे और परिंदों वगैरह की शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। सूरह जिन की आयात 11 से 15 तक की तफसीर बयान करते हुए मौलाना सलाहुद्दीन फरमाते हैं कि जिन्नात भी मुतफर्रक जमातों और मुख्तलिफ असनाफ में बटे हुए हैं, यानी जिन्नात में भी मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह हैं, और बाज के मुताबिक उनमें भी मुसलमानों की तरह फिरका बंदियां हैं। जो जिन्नात नबुव्वत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान और उसके मुनकर काफिर हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफिर होंगे वो जहन्नुम में, और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक और मुसलमान जिन्नात सोमो सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार, तिलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हजरत मुआज बिन जबल से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज से किरत करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तिलावत भी सुनते हैं, और मोमिन
جنات جو ہوا میں پھرتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمران النہار فرماتے ہیں، میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کے مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما ہیں، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا، میں فجر سے پہلے کا آیا ہوں، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا ہوں تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت ایک شیطان جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین لگے رہتے ہیں جو اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہوس کا پجاری کیسی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، یعنی کہ یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا، اگر وہ یہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات اور سلف صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور انسانوں کی جنوں سے اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ فتاوی محمودیہ بنوریہ یوسفیہ اور دارالعلوم ذکریہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا بھی ممکن ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا اور ہر گناہگار عورت یعنی زانی عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنات انسانی جسم پر قابض ہو کر اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، جنات کو اللہ پاک نے یہ طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا، کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات رسول اللہ کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار کے نرگے میں نہ آگے ہوں، نہ جانے رسول اللہ کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ غار ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے رسول اللہ سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہارے چپاؤں کا چارہ ہے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زادراء کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔
واقعہ اول یہ تھا کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات رسول اللہ تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کی بد دعا سے قحط پڑا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، جب رسول اللہ نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین آپ کے خلاف ہجوم اور نرگا ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں سے 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیتے تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا، ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی کہ جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد تہامہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلا پر پہنچے تو رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے، واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں رسول اللہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 جنات اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خفاجی نے فرمایا ہے کہ جنات کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات 6 مرتبہ پیش آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات کا ایک وفد بھی وہاں پر پہنچا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جس کا ذکر سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح سے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ علامہ محاسبی فرماتے ہیں جو مومن جنات جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کیا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پھلوں سے لدے درخت ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔
البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منظرین جنات میں ہوتے رہتے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے ان کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ جن و انس باہم مل کر بھی کوشش کریں تب بھی یہ ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی متی اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ پاک نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد ربانی ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس میں ہاتھ میں آگ کا سونٹا تھا۔ جنات میں سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے وہ سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سنگن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے اور پھر ایک سچ بات میں 9 من گڑت بور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے۔ یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مشہور ہو چکا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کا قلعہ کما کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب حضرت سلیمان گر پڑے اس وقت جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ وہ دور ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے شیشے کے کمرے میں کھڑا ہوا دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ قریب چلے جاتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی اور اللہ پاک نے جنات کے عالم غیب کے دعوے کو اپنے انجام پر پہنچا دیا اور تمام دنیا کو جنات کی بے خبری اور بے بسی کا علم ہو گیا۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے تو یاد رکھو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ امام سعید بن منصور نے اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن
اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر اور سنیاسیوں کا ہاتھ بڑا ہے۔ جنات سے مقابلے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ معوذ 3 بار کثرت سے پڑھنا جائز ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش دینے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے، ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر ماں افراد و اسباب ہر طرح کی انسانی و شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی تو 2 فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معوذ 3 یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بند کا تیر با ہدف علاج ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔